बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। अपनी ज़िंदगी से रूखापन और खुश्की ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहला नुस्खा याद रखिए, क्लैरिटी पैदा करें। क्या करना है और क्या नहीं करना ये पता होना चाहिए। दुनिया में जितने कामयाब तरीन लोग गुजरे उनका ये क्लियर होता है, और अगर आपको एक क्लैरिटी नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका जो टैलेंट है वो एक्सप्लोर नहीं होगा, आप हर काम को लेट करते चले जाएंगे और इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। बैठिए, क्लियर कीजिए अपने दिमाग को, क्या करना है और क्या नहीं करना। और याद रखिए, आपका मूड आपकी थॉट्स पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी सोचें जो हैं वैसा मूड होगा, नहीं, ये आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। वो एक्टिविटीज़ जो आपकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, जो रोज़ाना आप कर रहे हैं, वो आपके मूड को बनाती या बिगाड़ती हैं। आप रोज़ सेब खाते हैं, आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ वर्कआउट करते हैं, रोज़ किसी ख़ास काम पे जाते हैं और आते हैं, रोज़ कोई ख़ास प्रोग्राम देखते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो एक्यूमुलेट होकर मिलकर आपके मूड को बनाती या बिगाड़ती हैं। और ये आप बात भी याद रखिएगा, इंसान का जो दिमाग है वो प्रेडिक्टेबिलिटी को पसंद करता है। यानी जो काम आप करने जा रहे हैं वो प्रेडिक्टेबल हो, आपको पता हो वो क्या काम है। जैसे अगर आपको पता है कि सुबह 9 से 12 तक मैंने क्या करना है, 1 से 3 तक मैंने क्या करना है, 5 से 10 तक मैंने क्या करना है, अब आपका दिमाग वो बिल्कुल आराम और सुकून में रहेगा। अब आपका दिमाग तंग नहीं करेगा। ये दिमागी तौर पे फ्रेश रहने की निशानी है कि आपको अपनी पूरी डेली रूटीन का पता हो कि इतने से इतने बजे तक मैंने ये काम करना है। अगर प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, कोई आया उठा के ले गया, कुछ लगा देख लिया, जो सामने आया खा लिया, ऐसी रूटीन वाले लोगों के अंदर वो बहार नहीं आ पाती, खुश्की बाकी रह जाती है और जिंदगी बोर होती है। तो दिमाग के दो स्टेट है, एक फाइट और फ्लाइट मोड यानी दिमाग डरा डरा रहेगा, और एक फ्लो मोड के दिमाग सीधा फ्लो में आ जाएगा। जिस तरह नहर का पानी फ्लो में होता है उस तरह आ जाएगा। फ्लो में कब आएगा? जब रूटीन में डिसिप्लिन होगा, नज़्म ज़ब्त होगा। याद रखिए, मुश्किल जब भी आए उसको मजीद ना बढ़ाएं, उसको एक्सपीडाइट ना करें, बल्कि उसको खत्म करने की कोशिश शुरू करें। आपने जख्म ठीक करना है, जख्म को छेड़ना तो बंद करें। आप गड्ढे में गिर गए, गड्ढे को मजीद खोदना तो बंद करें, तभी तो आप बाहर आएंगे ना। और सच बताएं, जब कोई ट्रेजेडी हो जाए, सानेहा हो जाए, कोई वाक़या ऐसा हो जाए, अब अगर आप सैड सॉन्ग लगाकर बैठ जाएंगे या कोई पुरानी रोने धोने वाली मूवी देखना शुरू कर देंगे, काम मजीद ख़राब नहीं होता, बिल्कुल होता है। वो गाढ़ा हो जाता है ज़ख्म, उसके अंदर से खून रिसने लग जाता है और इंसान खुदकुशी तक भी चला जाता है। तो कोशिश करनी है कि गुजरता हुआ वक्त वो मरहम बने, ना कि वो मजीद काम खराब करे। तो जनाब, जिंदगी को पुरबहार बनाने के लिए, खुश्की दूर करने के लिए, बोरियत दूर करने के लिए जीतें। जी हाँ, ट्राई टू विन। रिमेंबर, जीत विरासत में नहीं मिलती। जिस तरह रंग नस्ल आपको ज़ात विरासत में मिल गई, जीत विरासत में नहीं मिलती। जीत के लिए कोशिश करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और आप जीतेंगे, आपको खुशी मिलेगी, चेहरे पर बहार आएगी, जिस्म का एक एक सेल आपका खुशी से वो खुश हो जाएगा, एक एक अंग के अंदर से जज्बा और जुनून आना शुरू हो जाएगा। जीतें, बार बार जीतें, छोटी छोटी जीतों से मजा लें तो जीत मुस्कुराहट लाएगी। ओलंपिक्स में 23 गोल्ड मेडल लेने वाला माइकल फेल्प्स, वो रोजाना कितना तैरता है, मैं देख के हैरान रह गया। मेरे पास लिखा है 80,000 किलोमीटर वो बंदा एक हफ्ते में तैर लेता है, कोई दिन छुट्टी नहीं करता। देखिए, इतनी कोशिश हो तो फिर जीत मिलती है। और उठाकर देख लें, बड़े से बड़े दुनियादार और बड़े से बड़े जो हमारे बुजुर्गान दीन है जो गुजरे, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी कोशिशें की, और फिर वो जीत, उसको भी फिक्स नहीं किया कि फला काम होगा तो मैं कहूँगा जीतूंगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी कुर्बानियों से इबारत थी, मेहनत से इबारत थी। उनको कुर्बानी में ही मज़ा आता था, और उनकी ज़िंदगी ज़्यादा पुरबहार ज़िंदगी तो किसी की नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में मेहनत और कुर्बानी को लेकर आएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। तो गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट में जो फ़र्क है, जो ब्रिज है, वो ब्रिज यही डिसिप्लिन का है, कुर्बानी का है, और यही मेहनत का है। जिंदगी को पुरबहार बनाने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका वो रीडिंग है। पढ़ें, किताबें पढ़ें, खूब खूब किताबें पढ़ें। एक तहकीक के मुताबिक जो किताबें पढ़ते हैं उनके स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में और ब्लड प्रेशर में भी 60% तक कमी आ जाती है। किताब चुनने में एहतियात करें। जब आप किताब खोलेंगे, मुसन्निफ आपका हाथ पकड़ के अपनी बनाई हुई दुनिया में आपको ले जाएगा।
آپ بالکل باہر والی دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے. مصنف نے جو کہانی اندر بنائی، جو ایکسپلین کیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ گھومتے پھرتے رہیں گے، اور جب تک کتاب بند نہیں ہوگی آپ اندر ہی رہیں گے. واقعی اچھی کتاب پڑھنے سے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایمیزون فارسٹ یہ ایسا جنگل ہے جو دنیا کے 8 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. 1.4 ارب ایکڑ اس کا رقبہ ہے، اور اسے لنگز آف ارتھ یعنی دنیا کا پھیپڑا کہا جاتا ہے. درخت اتنے ہیں کہ یہ سانس لینے کے لیے جو ہمیں آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، ایک بڑی آکسیجن وہاں سے آ رہی ہے. 10 لاکھ سے زیادہ نسلیں ہیں پودوں کی اور جانوروں کی صرف ایمیزون کے اندر. اور اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، ان کی شاخیں اور پتے اتنی بڑی ہیں کہ 1% سورج کی روشنی صرف زمین تک پہنچتی ہے، ورنہ نیچے سارا ڈارک رہتا ہے. اور جو بارش کا پانی ہے وہ 10 منٹ لگتے ہیں اوپر سے نیچے زمین تک پہنچنے کے لیے. اب مجھے کیسے پتا چلا؟ میں کوئی امیزون گیا ہوں، کتاب پڑھی تو پتا چلا نا. تو دیکھیے کتاب کتنا زبردست اثر رکھتی ہے. اور کہتے ہیں نا بڑی عمر کے لوگ بدل نہیں سکتے اتنی جلدی. کیوں نہیں بدل سکتے؟ یاد رکھیے، رات کے اندھیرے میں کوئی پیاری سی بات کتاب میں پڑھی ہو یا کوئی خوبصورت سی بات سنی ہو، ایسی خاموشی کے اندر نا دل کو چیرتی ہوئی اندر جا کے کھپ جاتی ہے، لا شعور سب کانشس کے اندر. یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو لکھ دیا، انگرین کر دیا ہے، اور وہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. ترقی یافتہ قومیں کتابیں پڑھتی ہیں، ان کی زندگی میں ترقی ہوتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. ایک جگہ پر کوئی تہوار تھا مذہبی، سب کچھ بند تھا، کتابوں کی دکانیں کھلی تھیں. بندہ وہاں گیا، کہتا یار تم بھی دکان بند کرو، سب کچھ بند ہے تو تم نے دکان کھولی ہوئی ہے. کتابوں والے نے کہا تو جو گھر بیٹھے یہ کیا کریں گے، یہ کتابیں تو پڑھ رہے جا کے. اسی طرح ایک ریل گاڑی میں بچہ اور باپ دونوں بیٹھے تھے، دونوں کتاب پڑھ رہے تھے. کسی نے باپ سے پوچھا بچے تو سارے موبائل پہ لگے ہیں، آپ کا بچہ کتاب کھول کے بیٹھا ہے، وجہ؟ اس نے کہا دے ڈونٹ لسن، دے واچ. یہ سنتے نہیں ہیں، یہ تو دیکھتے ہیں. اس نے مجھے دیکھا کتابیں پڑھ رہا ہوں، اس نے بھی کھول لی. اور زندگی میں باہر لانے کا ایک طریقہ میڈیٹیشن، مراقبہ بھی ہے. کیسے؟ آپ کی جو سوچیں بکھری ہوتی ہے نا، آپ ایک سرا پکڑتے ہیں اور پھر الجھتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے چہرے سے ہنسی کو غائب کر دیتی ہے. ایک چیز پہ فوکس کرنا سیکھیں، ایک چیز پہ ایٹ اے ٹائم. ملٹی ٹاسک نہ کریں. جس طرح نماز پہ فوکس کا کہا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نماز میں فوکس آتا نہیں ہے. دیکھیں آپ پوری نماز میں اندر سے فوکس اگر نہیں آ رہا، آپ ظاہری فوکس لے کر آئیں. ہاتھ باندھے ہیں آپ نے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، کتنا جھک رہے ہیں، آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اپنے چہرے پر فوکس لے کر آئیں. ایک خود نمائشی کرنے کی کوشش کریں، اپنے پہ زبردستی فوکس لے کر آئیں. ایسا کرنے والا بندہ آہستہ آہستہ اندر سے بھی نماز کی حلاوت محسوس کرنے لگتا ہے. اسی طریقے سے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھ رہے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، یا کوئی بھی ہنر کا کام آپ کا ہے، اپنے کام پہ فوکس رکھیں. جب آپ کا فوکس اپنے کام پر ہو جائے گا، آپ کو مزہ آنے لگے گا. اب مزہ آنے لگے گا، چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. آپ تنگ آ کے کام پہ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ خوش ہو کے کام پہ جائیں. اینڈ ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ نیو، بیکم اے لرننگ مشین. آپ سیکھنے کی مشین کیوں نہیں بن جاتے؟ یاد رکھیے، جب بھی انسان کو نئی چیز سیکھتا ہے، چاہے وہ زبان ہو، ہنر ہو، اسے خوشی ہوتی ہے. اور بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، نئی نئی زبانیں سیکھتے ہیں، نئے نئے کام سیکھتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ آ گیا، آن لائن کتنے آپشنز اویلیبل ہیں، بڑے سستے نرخوں میں آپ کوئی نیا کورس سیکھ لیں. اس سے آپ کے پاس ہنر آئے گا نا، تو آپ کے پاس بھی پیسہ آئے گا. آپ کے ملٹیپل سورسز آف انکم ہو جائیں گے، اور آپ ایک جو انکم کے سورس پہ ریلائی کر کے بیٹھے ہیں، جو نقصان بھی دے رہا ہے آپ کو، اس سے آپ بچ جائیں گے. نئی نئی چیز سیکھیں، نئی چیز سیکھیں گے فائدہ ہوگا. نئی نئی جگہ کا سفر کریں، نئے نئے لوگوں سے ملیں. یہ چیز بھی زندگی میں تازگی لے کر آتی ہے. اپنی نیٹ ورکنگ کو مضبوط کریں. تحقیقات یہی بتاتی ہیں کہ اچھا دوست انسان کی زندگی سے ٹینشن لے جاتا ہے، سکون دے جاتا ہے. بعض اوقات بانڈ بڑا مضبوط ہوتا ہے، دوست ہفتوں مہینوں سالوں نہ ملے، بات بھی نہ ہو، لیکن جب مل جاتا ہے دوبارہ، ایک دم سے لگتا ہے کہ کبھی جدا ہی نہیں ہوا تھا. اور ایسے دوست ٹریجر ہوتے ہیں. یقین کیجئے، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں بڑا مصروف آدمی ہوں، میں نے جناب 2 دن، ایک میرا دوست آیا، میں نے 2 دن زندگی سے اسپیئر کر دیے. دوست کے ساتھ پکنک پہ گیا، بیچ پہ گیا، بچوں کے ساتھ رہے ہم، تو میری زندگی میں تبدیلی آئی. میری ایک درد تھی جسم میں، اس درد کی وجہ سے میں ایک بام لگاتا تھا، اور اس بام کی بدبو یا خوشبو لوگوں کے نزدیک پہچان تھی کہ یہ خوشبو آ گئی تو یہ صاحب آ گئے، کیونکہ انہوں نے یہ بام لگائی ہوگی.
میں نے نہیں لگائی ان 2 دنوں میں. اور کھچاؤ جو پڑتا تھا نہیں پڑا. ہر 2 گھنٹے بعد درد کے لیے ایکسرسائز کرتا تھا نہیں کی. وہ دوست کی صحبت کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا کہ میری زندگی میں اتنا سکون آنا شروع ہو گیا. اور یہ بایو سائیکولوجیکل ریسرچ ہے کہ بیلنس ڈائٹ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ فرینڈشپ یہ بڑی ضروری ہے آپ کی اچھی صحت کے لیے, آپ کی لمبی زندگی کے لیے. اور ایسے جانور جن کے اندر ایسے اچھے رشتے ہوتے ہیں جیسے ہاتھی ہے اور ولفس ہیں, بھیڑیے ہیں, ان کے اندر بھی اچھی دوستی کا رزلٹ یہ دیکھا گیا کہ ان میں بیماریاں کم ہوتی ہیں, ان کی زندگی طویل ہوتی ہے. تو دوست وہ ہو جب آپ کو مصیبت میں دیکھے پکار اٹھے کہ میں اس کا دوست ہوں, مدد کروں گا. جب آپ کو کامیاب ہوتا دیکھے پکار اٹھے یہ میرا دوست ہے, دیکھو چھا گیا ہے. اور یاد رکھ لیں زندگی میں بہار لانی ہے تو ریسٹ از بیسٹ. ریسٹ بہت ضروری ہے, نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نیند پوری نہیں کرتے, ریسٹ صحیح نہیں کرتے, آپ کی زندگی میں کبھی بھی مکمل سکون نہیں آ سکتا. اور ریسٹ صرف ریسٹ یہ سونے والا نہیں ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں آپ رات کو سو کے اٹھتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے, خوش نہیں ہوتے, زندگی میں سکون سا نہیں ہوتا ہے نا ایسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سمجھا کہ صرف فزیکل ریسٹ ہی ریسٹ ہے. نہیں, ریسٹ صرف فزیکل نہیں ہوتا, مختلف قسم کا ہوتا ہے. سنیے, ایک تو فزیکل ہے یعنی سو جائیں, نیپنگ کریں, ایکسرسائز کریں, یہ ریسٹ ہے. اور ایک مینٹل ریسٹ ہوتا ہے کہ آپ ساری مشینوں کو چھوڑ دیں, موبائل فون چھوڑ دیں, لیپ ٹاپ بند کر دیں, بلو لائٹ کے علاوہ ہو جائیں. یہ جو آپ کے مزاج میں چڑچڑا پن ہے نا, تھوڑی دیر بعد آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بات کا صحیح جواب نہیں دیتے, یہ مینٹل ریسٹ نہیں آپ کو مل رہا, آپ مسلسل کسی مشین کے اوپر. کریٹو ریسٹ بھی ایک ہوتا ہے, آپ جنگلات میں نکل جائیں, پہاڑی علاقوں پہ جائیں اور وہاں جا کے اب ان چیزوں کو انجوائے کریں, آپ کی کریٹیوٹی کو ریسٹ ملے گا. اور ایک اسپرچول ریسٹ بھی ہوتا ہے, روحانی طور پہ ایسی جگہ پر جائیں جہاں سینس آف بلونگنگ ہے, کوئی آپ کو اکنالج کرنے والا ہے. جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے وہاں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مجھے اکنالج کیا جا رہا ہے, میرا رب ہے, خالق کائنات ہے اور یہ رب العالمین ہے, مجھ پہ رحمت کرنے والا ہے. یہ چیز اس کی اسپرچول ریسٹ کا سبب بنتی. اور جناب آج آپ کی مسکراہٹوں کو اڑانے والی ایک بہت اہم چیز وہ سوشل میڈیا ہے. یاد رکھیے سوشل میڈیا یہ کمپیریزن کریٹ کرتا ہے. پہلے کے زمانے میں جو سپر رچ لوگ ہوتے تھے, بہت زیادہ امیر, ان تک ہماری رسائی نہیں تھی, ان کی زندگیوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا. اور وہ جو بہت مشہور آدمی ہیں ان کا بھی اوپر سے تو پتہ تھا, اندر سے نہیں پتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اس سے کیا رزلٹ نکلتا تھا, ہم اوبلیویس تھے. اب سوشل میڈیا نے ہمیں ان کا اپنا آپ دکھا دیا, وہ اندر سے کیسے ہیں, شادیاں کیسے کر رہے ہیں, گاڑی کتنی بڑی ہے, ہیلی کاپٹر کتنے دے رکھے ہیں. اب سینس آف کمپیریزن پیدا ہوتا ہے اور نقصان بڑھتا ہے. اور آج یہ جو آن لائن ٹرینڈ ہے, جو چاہا جب چاہا جتنا چاہا منگا لیا, سوائپنگ, پوکنگ, لائک, شیئرنگ, براؤزنگ, سرفنگ, کتنی زیادہ ہو گئی ہیں چیزیں اور کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. لائکس ہوں, ڈس لائکس ہوں, فوٹوز ہوں, ویڈیوز ہوں, ریلیشنز ہوں, کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, سب کا سب کچھ سامنے ہے. اور سیاسی طور پہ جو آپ کی لائکنگ ہے یا اور کوئی لائکنگ ہے, اس کی وجہ سے جو اختلافات آ رہے ہیں, 1,00,000 بندوں پہ یہ سروے ہوا اور وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان کے درمیان اتنے زیادہ اختلافات تھے. اور میرے پاس یہ دیکھیں حیرت انگیز ریسرچ ہے, 70% لوگوں کے پاس موبائل فون ہے اور اوسطاً ایک یوزر 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزار رہا ہے. اور جاگتی آنکھیں جب ہوتی ہیں, 42% اس کی جاگتی آنکھیں وہ کسی سکرین پر ہوتی ہیں, زندہ چیز پر نہیں ہوتی. اور رزلٹ کیا نکلا, 56% خودکشی بڑھ گئی. 400% اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں, ٹینشن دور کرنے والی دوائیاں, اس کی سیل بڑھ گئی. ہر 4 میں سے ایک امریکن وہ نیند کی کمی کا شکار ہے. تو آخر میں کچھ مختصر ٹپس دوں گا آپ کو اپنی زندگی کو پربہار بنانے کے لیے. نمبر 1, اپنے ساتھ وقت گزاریں. مطلب یہ ہے کہ بور ہونا سیکھیں. جب آپ بور ہونا شروع ہوتے ہیں نا, آپ کا دماغ کریٹو ہوتا ہے, آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں. اپنے آپ سے باتیں کریں, اپنے آپ کو سمجھائیں, اپنے آپ کی اصلاح کریں, اپنے آپ کو سمجھیں. دیکھیے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو فتح کر لیا, اس سے بڑی کوئی سکسیس اس نے حاصل نہیں کی, اور جو اپنے آپ سے ہار گیا, اپنے دماغ سے ہار گیا, وہ بہت بڑا لوزر ہے. نمبر 2, ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ. شکر کی عادت بنائیں, اس منہ سے ہمیشہ شکر ہی نکلے. نعمتوں کو دیکھیں, محرومیوں کو چھوڑ دیں, زندگی میں بہار آ جائے گی. مینیج یور ٹائم. آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین مشین وہ گھڑی ہے,
اس کے مطابق زندگی بسر کریں. ماضی کو کبھی بھی دوست نہ بنائیں. ماضی سے کال آئے نہ اٹینڈ کیجئے گا, اس کے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے. گاڑی کے بیک مرر کو دیکھیں گے گاڑی نہیں چلے گی, ٹکر لگ جائے گی. فرنٹ سکرین یعنی ونڈ سکرین کو دیکھ کر گاڑی چلانے کی عادت بنائیں. آگے دیکھیں آگے کیا ہونا ہے. ماضی سے صرف وہ چیزیں لیں جو آگے کے لیے فائدہ مند ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کی ساری یادیں ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتی, لیکن ان کو مدھم کیا جا سکتا ہے. کچھ کریں, جس طرح پینٹ ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر نیا پینٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ پرانا پینٹ مدھم ہو جاتا ہے. آپ بھی نئی سوچوں کا پینٹ کر دیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ دیکھ رہے تھے سبحان الطاری پوڈ کاسٹ. جناب ہمارے ساتھ رہیے گا. سبحان الطاری شارٹس اور سبحان الطاری سپیچز یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے.